जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक तरफ तो हम सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात का दावा करते हैं और सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान की जो है वो मुश्किल वक्त में मदद करता है। लेकिन 92 पाकिस्तानी जो नर्सेज हैं उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए जब उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया। अब ये एक बात तो जारी बात है, इसमें एक तो स्कैम की बात की जा रही है। पहली बात तो यह है कि ये तमाम नर्सेज क्वालिफाइड थी, प्रोफेशनल्स थी, लेकिन दे बिकेम पार्ट ऑफ अ स्कैम जिसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन उनके क्रेडेंशियल्स की हुई थी। अब सऊदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि ये जो फोर्जरी की गई है ड्यूरिंग जो रूटीन उनकी चेक्स थी उसमें, उस पे जब उन्होंने ये देखा कि ये हुआ है, उन्होंने सब नर्सेज को फारग कर दिया। पाकिस्तान के लिए एक तो शर्मिंदगी, दूसरा उन नर्सेज का कारोबार बंद, उनके ऊपर हमेशा के लिए धब्बा लग गया, ब्लैक लिस्ट फॉर सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी इज्जत खाक में मिला दी। अब हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक्शन ले रही है। ठीक है जी, ये रावलपिंडी के एक रिक्रूटर थे जिनके पास लाइसेंस था, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब जिसे वो कहते हैं ना कि होता क्या है, ये फ्रॉड कैसे करते हैं। जो नर्सेज थी वो कसूरवार नहीं थी, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, लेकिन जो स्कैम था वो ये था कि जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट थी, अगर एक दो मंगवा ली तो वो मल्टीपल नर्सेज की वही वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगा दी। अब तकरीबन 350 नर्सेज जो हैं उनकी सऊदी अरेबिया में जॉब हो गई। 92 जो थी उनके लिए ये मसले पैदा हो गए। अब हमारे लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए, एक तो नर्सिस को हमने उनकी ज़िंदगियां भी तबाह की, दूसरा हमने अपनी रेपुटेशन को भी तबाह किया और आइंदा के लिए दरवाजे भी बंद कर दिए। मतलब ये ऐसा शॉर्टकट का नशा है कि जिसने, एक तरफ हम क्या कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे वो भाई हैं, हमारी वो हमेशा से मदद करते हैं। हुकूमत हमारी जो है वो भाग भाग के उनसे ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रही है। अवाम नीचे जो है वो फ्रॉड पे फ्रॉड लगाई जा रही है। अवाम नीचे से फ्रॉड लगाई जा रही है। आप पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में चले जाएं। मैं अभी कतर गया हुआ था, मैं वहाँ जो हम्माद मेडिकल जो हॉस्पिटल है या फैसिलिटी है, मैंने वो विज़िट की। मुझे इत्तेफाक हुआ उसको विज़िट करने का, और मज़े की बात यह है कि मुझे जिसने विज़िट कराया वो भी एक पाकिस्तानी और एक इंडियन थे। आई डोंट वांट टू टेल अबाउट देम, लेकिन क्या ज़बरदस्त तरीके से इंडियंस एंड पाकिस्तानीज मिलके काम कर रहे हैं वहाँ पे। क्या ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है, कोलैबोरेशन है, और वो समझ गए हैं कि हमें अपना रोज़गार कतर में बनाना है। इसी तरह सऊदी अरब में, कुवैत में, दुबई के अंदर, बाकी जो अबू धाबी वगैरह के अंदर, हर जगह पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली काम कर रहे हैं, लेकिन ये मेडिकल के शोबे में ज़्यादा इंडियंस एंड पाकिस्तानी जो हैं वो लगे हुए हैं। सो हमने, हमारे लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितनी अच्छी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, इस सेंस में कि एटलीस्ट उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास अच्छा रोज़गार है। वो उसी तालीम के साथ पाकिस्तान में उतने पैसे नहीं कमा सकते जिस तालीम के साथ वो वहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फर्दर पढ़ने की बाहर जाके, फिर उनको आगे फर्दर रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मैं वहाँ एक डॉक्टर साहब को मिला, कतर में, मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे वो इतना ज़्यादा काम कर रहे थे, रिसर्च आर्टिकल्स लिख रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, और वो साथ में बाकी उनके दोस्त भी थे, कुछ इंडियंस थे, कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ और मुल्कों के भी थे, और वो मेहनत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कतर की वो जो अथॉरिटीज़ हैं वो उन्हें अलाउ कर रही थी। अब सऊदी अरब में आपको अपॉर्चुनिटी मिली है
کہ آپ جا کے اپنے پاؤں بھی جمائیں، اپنی فیملیز بھی لے کے جائیں، اور وہاں پہ جا کے، اور یہ جو نرسز ہوتے ہیں میل فیمیل دونوں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو پے اسکیل میں اتنا کوئی لمبا چوڑا اسکیل میں اتنا فرق نہیں ہوتا، پے میں تو شاید ہوگا لیکن اسکیل میں اتنا فرق نہیں ہوتا. اور نرسز بڑے امپاورڈ ہیں وہاں پہ، یہ پاکستانی نرسز نہیں ہیں ہاسپٹلز میں، میں نے دیکھا ہے، مطلب ان کو کم پے کیا جاتا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ ایک اپر کلاس چیز سمجھی جاتی ہے. لیکن باہر جب آپ جاتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، تو ادھر وہاں پہ اس طرح کی ان کو نہیں چیزیں دیکھنی پڑتی. یہ ڈسکریمنیشن جو ہم دیتے ہیں پاکستان کے اندر ڈاکٹرز کو اور نرسز کو لے کر کے، سو ہمارا سارے کا سارا جو مین پاور، یہ جو ہماری بیورو آف امیگریشن ہے، ہماری جو مین پاور کی منسٹری ہے، ہماری جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، عموماً یہ آپس میں ملے ہوتے ہیں. اور ان کو کیا ٹھیک ہے یار، انہوں نے عربیوں نے کون سا دیکھنا ہے، چھوڑو یار کیا ہے، بس ٹھیک ہے ویریفیکیشن آ گیا نا، اسی ویریفیکیشن کو لے کے آگوں باقیوں کی بھی اسی پہ چلا دیں، باقی پیسے نہیں دینے پڑیں گے، پیسے بچا لو. اب ہم کیا کر رہے ہیں، ایک طرف ہم سعودی عرب کے جو ہے نا وہ ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں. اور ہماری حکومت وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. اب ہماری حکومت وہاں جاتی ہے اور جا کے ہماری لیڈرشپ وہاں جا کے کہتی ہے کہ ہم کوئی مانگنے نہیں آئے، ہم آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی بات کرنے آئے ہیں کہ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کریں، یہ ہم کہتے ہیں ان کو. لیکن انویسٹمنٹ کٹا دسا کرنی ہے. ہم جو لوگ بھیجتے ہیں ان کی ڈگریاں کمپلیٹ ہیں، لیکن آپ ان کو اس طریقے سے ان کے ساتھ ہمارے جو ریکروٹرز ہیں دھاندلی کرتے ہیں کہ ان بیچاروں لوگوں کی زندگیاں بھی تباہ. شکر کریں انہیں فورجری کے الزام میں وہاں پہ جیلوں میں نہیں ان نرسز کو بھیج دیا گیا، ان کو جیلوں میں نہیں بھیج دیا گیا. کیا ملنا تھا بھائی آپ کو ان چیزوں سے؟ آپ کیا سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں کہ ٹھیک ہے جو مرضی آپ کر لیں گے، جیسے مرضی آپ کر لیں گے؟ اور دین آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا کام کر رہی ہے یار. اب بنگلہ دیش وہاں اسپیس بنا لے گا، انڈیا وہاں اسپیس بنا لے گا. اور مجھے اس چیز کا پتہ ہے، میں بہت سارے لوگوں کو ملا مڈل ایسٹ میں، انہوں نے بتایا کہ جو انڈینز ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھی جگہوں پہ جاب کر رہے ہیں، ان کو زیادہ اچھے پلیٹ فارمز ملے ہیں، بیکاز وہ زیادہ پڑھ کے آتے ہیں، وہ زیادہ ٹائم دیتے ہیں، وہ زیادہ لائل ہیں، وہ زیادہ کمیٹیڈ ہیں، وہ کسی پولیٹیکل چیز میں نہیں پڑتے، وہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں نہیں پڑتے جس سے وہاں کے جو رولز ہیں، قانون جو ہیں وہ توڑے. اور پاکستانیوں کو کبھی اگلے دن میں دیکھ رہا تھا جی، کئی پاکستانی ہیں ان کو سعودی عرب میں پکڑ لیا ہے کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے وہاں پہ. وہ بھائی آپ کو وہاں پہ بھیجا کام کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اسرائیل کے خلاف نعرے لگائیں. وہاں پہ اسرائیل کے خلاف جو کرنا ہوگا آپ کا ملک کر لے گا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا؟ یہ ہم نے ہر بندے کے اندر ایک جہادی جو ہے نا گھسیڑ دیا ہوا ہے. وہ جو جہادی ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہر وقت اکساتا رہتا ہے، پرووک کرتا ہے، انسائٹ کرتا ہے، بس اس طرح کر دو، اس طرح آپ کی ذمہ داری ہے. اور وہ جو مسجدوں میں مولوی بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے. وہ لوگوں کے دماغ کو موبلائز کر رہے ہوتے ہیں، پش کر رہے ہوتے ہیں انہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ میں تو اس چیز سے بڑا دیکھ کے حیران ہوں، اور میں بڑا پریشان ہوں فرینکلی اسپیکنگ، کہ یہ کیوں ہمارے لوگ جو ہیں یہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے سعودی عرب کے پاس جا رہے ہیں اور ہم سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں $5 ارب انویسٹمنٹ کرو. یہ ہے ہمارا آج کل ان سے بات. لیکن اگر ہمارے لوگوں کو سعودی عرب میں اپرچونٹیز مل رہی ہیں اور ان اپرچونٹیز کا ہم پراپرلی فائدہ نہ اٹھائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون قصوروار ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس سب کا؟ یہ ہم ہی ذمہ دار ہیں نا، کوئی اور ذمہ دار تو نہیں ہے اس کا. ہم ہی ذمہ دار ہیں، کوئی اور ذمہ دار تو نہیں ہو سکتا اس کا نا، کہ ہو سکتا ہے؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ اگر آپ کو اپرچونٹی ملے اور اس اپرچونٹی کو آپ ضائع کر دیں. آپ کو حکومت نے لائسنس دیے ہوئے ہیں، آپ اپنے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں انہی کے پیچھے پڑ جائیں.
سعودی عرب دیکھیں، سعودی عرب مسلمان ملک ہے، لیکن ان کے کچھ قانون قاعدے ہیں. آپ نے یہ، ہمارے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ پوری دنیا، یہ جو مسلمان ممالک ہے نا، یہ ہماری کھیتی ہے، ہم وہاں چلے جائیں گے ہمیں کو کچھ بھی نہیں کہے گا. آپ وہاں جا کے جائیں، آپ وہاں پہ قانون توڑیں، آپ کو 1 منٹ میں وہاں سے نکال دیں گے. آپ کو یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے عمران خان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا جو ڈیلیگیشن تھا، اس پہ جو منسٹرز تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پہ گئے، ان پہ کمنٹس کیے، ان کو برا بھلا کہا، کمنٹس کیے، برا بھلا کہا، ان کو گالیاں دیں، ان کے پیچھے بھاگے روضہ رسول کے آگے. سعودی حکومت نے کیمراز کی مدد سے سب کو دیکھ لیا، دیکھ کے انہوں نے ان لوگوں کو پکڑ کے ان کو سزائیں دی گئیں، ان کے ویزے کینسل کیے گئے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. پھر شہباز شریف دوبارہ گئے ایک کسی اور مشن پہ، اور جا کے محمد بن سلمان سے ریکویسٹ کی کہ یہ جتنے بھی لوگ جو ہمیں گالیاں دینے میں ملوث تھے، ان کو رہا کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے. یہ ہے فرق نریندر مودی کا اور ہمارے وزرائے اعظم کا، کہ نریندر مودی جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کو ویلکم کرنے. ہماری لیڈرشپ باہر جاتی ہے، ان کو گالیاں پڑتی ہیں. میں آپ کو بڑی گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیشینز آج کل ڈرتے ہیں یونیورسٹیوں میں جانے میں. کہتے ہیں یار نہ اتھے نہ لے کے جانا، یار نعرے بج جانے. مطلب ٹرسٹ می، وہ یہ لفظ بولتے ہیں نعرے بج جانے نے، نعرے لگیں گے ہمارے خلاف، نہ لے کے جائیں، ہمیں یونیورسٹیوں میں نہ انوائٹ کریں. یہ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں بابے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ہمیں وہ بہت ماریں گے، ہم نہیں جانا چاہتے وہاں پہ. یہ ہم نے جو کلچر پیدا کر دیا ہوا ہے کہ ایک طرف ہم بددیانتی کرتے ہیں، دوسرا ہم اپنا جو جتنی بھی چیک مارک ہوتے ہیں، جو بھی ہمیں، اگر ہمیں ریکروٹرز لائسنس ملا ہے تو اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس کو لیگلی فالو کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی صبح آئے، دوپہر آئے، شام آئے، دل کیا. اب یہ جو 92 نرسز ہیں، ان کی کیا زندگی تباہ کر دی. ادھر سے بھی وہ استعفے دے کے چلی گئیں، ادھر جا کے وہ نوکریوں پہ لگ گئیں، اور ادھر جا کے آپ نے وہ تھوڑی دیر میں ان کو وہ نکل گئی وہاں سے. تو یہ آپ نے فورن ریمیٹنس سے ہم چل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 6 سے 7 ارب ڈالر کی فورن ریمیٹنس ہمیں آتی ہے سعودی عرب سے. صرف 6 سے 7 ارب ڈالر کی ریمیٹنس ہمیں سعودی عرب سے آتی ہے. یہ اگر ریمیٹنس نہ آئے تو ہماری چیخیں نکل جائیں، ہماری چیخیں نکل جائیں. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بڑی پکی قسم کی، کیونکہ انہی کی بیس کے اوپر تو ہم گزارا کر رہے ہیں، اسی کی بیس کے اوپر تو ہم گزارا کر رہے ہیں. اور ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ایک طرف ہمیں سعودیز ہیلپ کر رہے ہیں، ہمارے لیے روزگار ہمارے لوگوں کے لیے تیار کر رہے ہیں، ایک طرف ہم یہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو ڈچ کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارا وہ جسے کہتے ہیں نا، میری آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دس، ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے اس میں، کہ ہمارا اس میں مائنڈ سیٹ کیا ہے. کیا ہم نے واقعی ایک ترقی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، یا کہ ہم نے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اسی طرح ہی رہنا ہے جس طرح ہم رہ رہے ہیں. اور خدا را اب یہ جھوٹ فراڈ کرنے لوگوں سے بند کر دیں. اور یہ پاکستانیوں کے لیے جھوٹ فراڈ کرنے بند کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں اپنا نام بنانا. یہ جھوٹ فراڈ بند کر دیں خدا را، ٹھیک ہے جی. یہ کب تک آپ دیکھیں نا، سعودی سے تو ہم آج کل سعودیز کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کریں، وہ نوکریاں بھی دیتے ہیں. آپ اگر انہوں نے پابندی لگا دی ہے، فار ایگزامپل آپ انہوں نے پابندی لگا دی ہے. میں آپ کو کل کی سٹوری سناتا ہوں. کراچی ایئرپورٹ سے ایک خاتون ٹریول کر رہی تھی، اور وہ ٹریول کرتے ہوئے ان کے بالوں میں کچھ ایسا تھا which was considered as a drug maybe.
اب حکومت نے ان کو آف کر لیا، اتار لیا وہاں سے. جب اتار لیا تو انہوں نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کے بال کاٹنے پڑیں گے کیونکہ اس میں ہمیں خدشہ کوئی چیز. اب دیکھیں انسلٹ ہوئی کہ نہ ہوئی. جا رہی ہیں خواتین حج کرنے اور بالوں میں پتہ نہیں کیا ڈرگ ڈالی ہوئی ہے، کیا ڈالا ہوا. یہ اب کل کی بات ہے. تو آپ کو کیا اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے لوگوں کو مجھے تو پاکستانیوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اپنی زندگیوں سے کیوں پیار نہیں ہے، کیوں نفرت کرتے ہیں اپنے آپ سے، کیوں ہارڈ ورک سے بھاگتے ہیں، کیوں آپ کو یہ احساس ہے کہ بھائی اگر ہم اسی طرح جائیں گے، اس طرح کریں گے تو شاید ہم زیادہ کوئکلی پیسے کما سکتے ہیں. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ اتنی تیزی سے پیسہ اس طرح کمایا جاتا ہے؟ پیسہ ایسے نہیں کمایا جاتا. پیسہ آپ کو شارٹ کٹ سے نہیں ملے گا، ہارڈ ورک سے ملے گا. اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی بیس اور بنیاد بنانی پڑتی ہے. جائیں گے اللہ کے گھر حج کرنے، بالوں میں آپ ڈرگز ڈال کے لے جائیں اور اوپر آپ جوڑا کر کے اور وہ کر کے اور اوپر نقاب کر کے اور وہ سارا کہ جی ہم بڑے اسلامی ہیں اور اندر ڈرگز ہوں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ مشینیں آج کل مشینوں میں ہر چیز آ جاتی ہے. کیا دکھ کی بات ہے، کیا دکھ کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے جی، دکھ کی بات ہے نا، تکلیف ہوتی ہے ایسے کہ اب ہوں پاکستانی، ٹھیک ہے، اور اینڈ دین پھر آپ کو پتہ ہے آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ ایک مقدس فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں، آپ کسی چھوٹی موٹی چیز پہ نہیں جا رہے. جھوٹ بول رہے ہیں اللہ سے، اپنے ملک سے، قانون توڑ رہے ہیں. کیا اگزامپل سیٹ کر دی. جب ہم بیرون ملک ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں، جب وہ کپڑے اتارتے ہیں، جب ہمیں کہتے ہیں جوتے اتارو، بیلٹیں اتارو، وہ انہی لوگوں کی وجہ سے تو اتارا کہا جاتا. وہ ہمارے وزیر اعظم تھے سابق شاہد خان عباسی، وہ ایز اے وزیر اعظم چلے گئے امریکہ پرائیویٹ فلائٹ لے کے. انہوں نے کہا مجھے کسی سے پوچھنا، میں اپنی بہن کو ملنے جا رہا ہوں. پرائیویٹ فلائٹ پہ وہاں چلے گئے، کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا. انہوں نے ایئرپورٹ پہ چیکنگ شروع کر دی، بیلٹاں لوا لیں، پینٹاں لوا لیں. وہ جیسے امریکیوں کا سٹائل ہے، سارے امریکہ جاتے ہیں ایک ایک دفعہ. تو جب آپ شروع میں جاتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، چیکنگ ان کی بڑی سخت ہے. سو یہ چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے ملک کی عزت کرائیں. سبز پاسپورٹ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں سیٹتے ہو جاؤ. اب پاکستانی نرسوں کے لیے ہمیشہ کے اوپر کوسچن مارک لگ گیا سعودی عرب میں، اینڈ دین اٹ از ناٹ سعودی عربیہ. اب فار ایگزامپل وہ منع کر دیں جی کہ آپ پاکستان سے ہم نے نرسز نہیں لینی، فار ایگزامپل. کل کو قطر کہتا ہے جی ہم نے بھی نہیں لینی، کویت کہتا ہے ہم نے بھی نہیں لینی، دوسرے ملک کہتے ہیں ہم نے بھی نہیں لینی. تو پھر آپ کے پلے کیا رہ گیا؟ آپ نے چند ہزار روپے بچانے کے لیے، 2 لاکھ 5 لاکھ روپے بچانے کے لیے لوگوں کے مستقبل تباہ و برباد کر دیے اور اپنے ملک کا نام بھی جو ہے وہ رول دیا. یہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جنہیں کرنے کی یہ ہے وہ پہلے سب. اس لیے تو کہتے ہیں کہ پہلے اپنا کردار بنائیں، کردار بلڈ کریں، باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. جب کردار ہی نہیں ہے، جب اخلاقیات ہی نہیں ہے، جب بیسک کام شروع کرتے ہی آپ نے چوری شروع کر دی ہے، تو دین آپ نے پھر کدھر جانا ہے. آئی وش کہ سعودی عرب پابندی نہ لگائے پاکستانی نرسوں کے اوپر. یہ نہ ہو کہ ہمارا یہ اچھا والا روزگار کا، فورن ریمیٹنس کا ہمارا سورس بند ہو اور وہی مارکیٹ پھر بنگلہ دیش کیپچر کرے گا، نیپال کرے گا، انڈیا کرے گا، باقی ممالک کریں گے. تھینک یو.